ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर, माउन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल चन्नपटन। ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में नवीं जमात की एक बेहतरीन हम्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसकी शायरा ज़ोहरा बतूल हैं। अज़ीज़ तलबा, हम क्या है? हम एक ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। उमूमन शोरा अपने कलाम का आगाज़ या इब्तदा हमसे करते हैं। ये किसी बशर की या किसी इंसान की बस में नहीं है कि वो खालिक़ कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ का हक़ अदा कर सके या उस तक पहुँच सके। बस हमारे लिए इतना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और जिस क़द्र भी कलाम इसकी हम्दो सना में मिले वो क़ाबिल क़द्र होते हैं। अब हम थोड़ा शायरा का तारुफ़ देखते चले। शायरा ज़ोहरा बतूल, इनका असल नाम बतूलुन्निसा था, तख़ल्लुस ज़ोहरा इख्तियार करते थे। आपकी पैदाइश 10 जनवरी 1935 को कर्नाटक के ज़िला कोलार मालूर तालुक़ा में हुई। आपकी वफ़ात 3 अक्टूबर 2008 को हुई। आपकी बाकमाल शायरी की वजह से अल-हसनात, अफ़त, सालार, पासबान जैसे अदबी अखबारात और रिसालों में आपका कलाम शाया होता रहा। अब इस बड़ी शायरा की एक बहुत ही बेहतरीन हम देखेंगे, तो 4 बंदों पर ये हम मुश्तमिल है। सबसे पहला बंद, ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाली, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ तेरा आली, हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली, शम्सो क़मर में तू है, लालो गोहर में तू है, शाखो शजर में तू है, हर खुश्क उतर में तू है, कुदरत है तेरी हर सू, अंदाज भी जलाली। हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे सिवा किसी से हरगिज़ नहीं है डरते। हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली, कुदरत तेरी आया है, दिल में भी तू निहा है, हमदो सना से आजिज़ ज़हरा की अब ज़बां है, रुतबा बुलंद तेरा, तेरा मुक़ाम आली, ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाल। तो अज़ीज़ तलबा, इस हम्द को अब हम तरन्नुम के साथ सुनेंगे। ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाली, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ तेरा आली, हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली, ऐ ज़ात बेमिसाली, ऐ ज़ात लाज़वाली, शम्सो कमर में तू है, लालो गोहर में तू है, शाखो शजर में तू है, हर खुश्को तर में तू है, कुदरत है
سو انداز بھی جلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، ہم سب تیرے ہیں بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، قدرت تیری عیاں ہے، دل میں بھی تو نہاں ہے، قدرت تیری عیاں ہے، دل میں بھی تو نہاں ہے، حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے، رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔ تو آپ نے اس حمد کو ترنم سے ملاحظہ فرمایا۔ اب اس حمد میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ، ان کے معنی اور اس کی تشریح کی طرف ہم چلیں گے۔ تو ایک ایک بند کی میں تشریح کرتا جاؤں گا اور آپ کو اس کا مفہوم بتاتا جاؤں گا۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ عزیز طلبہ، ہم نے یہاں پر چند الفاظ کو رنگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے الفاظ ہیں، جیسے بے مثالی، لازوالی، معبود، عالی، گل، نرالی۔ اب ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ تو معنی دیکھتے چلیں۔ بے مثال کے معنی ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، لازوالی ہمیشہ باقی رہنے والی، معبود جس کی عبادت کی جائے، اعلیٰ بلند، گل پھول، نرالی انوکھی عجیب و غریب، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔ پہلے مصرعے میں شاعرہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات نہیں ہے، یہ ایک لازوال ذات ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں، لازوال ہمیشہ باقی رہنے والی، نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے، خدا ہی ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اے اللہ تیری ذات کی کوئی مثال نہیں، اے اللہ تیری ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ تیری واحد ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ ارشاد فرما رہی ہیں، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی۔ معبود ہمیں کلمے کی یاد دلاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی خدا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔
جس کی ہر صفت بلند و بالا ہے. ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی. گل کے معنی پھول کے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں، یہ گل. شاعرہ ایک اور بات یہاں پر بہت بہترین کہہ رہی ہیں. گل سے مراد دنیا کی تمام تر خوبصورت چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، انسان کو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے بنایا. گل سے مثال خوبصورتی ہے. یہ جو خوبصورتی دنیا کے اندر ہے، یہ جو خوشبو طرح طرح کی مہک رہی ہے، اسے بنانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اور ہر شے کو انوکھی انداز میں بنایا ہے، ایک نرالے انداز میں بنایا ہے. ایک شے سے ایک شے جدا، اس کی خاصیت الگ، دوسری چیز کی خاصیت الگ. اتنی بڑی بات زہرہ بطول بہت آسان انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی. دوسرے بند میں شاعرہ فرما رہی ہیں، شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے. قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی. تو اس میں نئے الفاظ ہم دیکھیں گے. شمس ہے، قمر ہے، لال ہے، گوہر، شجر، خشک، تر، جلالی. شمس کے معنی سورج ہے، قمر یعنی چاند، گوہر یعنی موتی، جلالی یعنی بزرگی والا، تر نم بھیگا ہوا، خشک سوکھا، شجر پیڑ یا درخت، لال سرخ رنگ کا ہیرا. شمس و قمر میں تو ہے. شمس و قمر، اس تصویر کو دیکھ کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شمس کیا ہے، قمر کیا ہے. لال و گوہر میں تو ہے. لال و گوہر سے مراد ہیرے اور موتی. شاعرہ کہہ رہی ہیں سورج اور چاند میں تو ہے، ہیرے موتی میں تو ہے. بلکہ بتانے کا مفہوم یہ ہے، شمس سے مراد صبح بتائی گئی ہے، قمر سے مراد رات بتائی گئی ہے. یعنی دن میں بھی اللہ ہے، رات میں بھی اللہ ہے. اللہ ہی دن بنانے والا ہے، اللہ ہی رات بنانے والا ہے. ہر پہر کا مالک خدا تعالیٰ ہے. لال و گوہر قیمتی زیورات، ہیرے اور موتی. شاعرہ بتا رہی ہیں اور کسی کی ذات نہیں ہے، وہی اکیلی ذات ہے جو شمس و قمر کو بنا سکتی ہے، جو دنیا کو چلا سکتی ہے، جو لال و گوہر یعنی ہیرے اور موتی کو بنا سکتی ہے. شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے. ڈالی شاخ کہتے ہیں ڈالی کو، شجر درخت کہلاتا ہے، خشک و تر سوکھا اور نم. دیکھیے درخت کی مثال یہاں پر دی گئی ہے. ہر خشک و تر، جہاں خشکی ہے وہاں بھی خدا ہے، جہاں سوکھا ہے وہاں بھی خدا ہے، جہاں نمی ہے وہاں بھی خدا ہے. شاعرہ بتا رہی ہیں کہ صحرا میں بھی خدا ہے، پانی میں بھی خدا ہے، ڈالی میں بھی خدا ہے، درخت میں بھی خدا ہے. قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی. ہر سو یعنی ہر طرف، جلالی بڑائی بزرگی جس کا جلوہ ہو. قدرت تیری ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور اس قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑائی اور ایک بزرگی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی بزرگی سے بڑھ کر کوئی اور دنیا میں شے نہیں ہے. اگلے بند میں شاعرہ ارشاد فرما رہی ہیں، ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے. ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی. یہاں پر اگر ہم نئے الفاظ دیکھیں، ہرگز جذبہ بلالی. جذبہ بولتے ہیں شوق کو، جذبہ کہتے ہیں. ہرگز کہتے ہیں بالکل کو. جذبہ بلالی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سا شوق ہمارے دل میں پیدا ہونا. کتنی بڑی بات شاعرہ کہہ رہی ہیں. شاعرہ کہتی ہیں ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر قادر میں ہی ہوں. شاعرہ کہہ رہی ہیں ہم بھی اتنے عاجز ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، فرائض انجام نہیں دے رہے. ہم سب ہیں تیرے بندے،
جھکتے ہیں تیرے آگے. تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تیرے سوا کسی اور سے بالکل نہیں ڈرتے. شاعرہ کی تمنا ہے, اگلے مصرے میں شاعرہ ایک جذبے کی تمنا کر رہی ہیں, اے اللہ ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلال. اے اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوق عطا کر, ایک جذبہ عطا کر, ہمارے دلوں میں وہ درد ڈال, وہ فکر ڈال, وہ احساس ڈال کہ ہم بھی حضرت بلال کے جیسا شوق پیدا کریں, ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں, ہم بھی دین کی راہ میں کام آئیں. ایسے جذبے کی تمنا شاعرہ اپنے چند الفاظ میں بہت بہترین انداز سے کر رہی ہیں. قدرت تیری عیاں ہے, دل میں بھی تو نہاں ہے, حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے. رتبہ بلند تیرا, تیرا مقام عالی. اس مصرے میں اس بند نئے الفاظ عیاں, نہاں, ثنا, عاجز, رتبہ اور اعلیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں. عیاں کے معنی ہیں ظاہر ہونا یا دکھائی دینا, نہاں پوشیدہ چیز, چھپی ہوئی چیز, ثنا حمد و ثنا یعنی تعریف ہے, عاجز مجبور کو کہتے ہیں, رتبہ یعنی ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اعلیٰ, بلند اور اونچا. اس بند میں, اس آخری بند میں شاعرہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں قدرت تیری عیاں ہے, میں جہاں بھی دیکھتی ہوں, میں جہاں بھی نظر دوڑاتی ہوں تیری قدرت نظر آتی ہے. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر اللہ کی قدرت نہ ہو, اور اتنی عیاں قدرت میں تو ہمارے دلوں میں بھی چھپا ہوا ہے. تیری قدرت ظاہر ہے اور دلوں میں بھی تو ہی چھپا ہوا ہے. شاعرہ اپنے تخلص کے ساتھ اگلا مصرع کہہ رہی ہیں حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف سے نہ صرف شاعرہ بلکہ ساری دنیا عاجز ہے. کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوتی تھی, رسولوں سے بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوتی تھی, درختوں سے نہیں ہوتی تھی, سمندروں سے نہیں ہوتی تھی. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ کی تعریف بیان ہو, تو اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. اگر ہم ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیں, ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیں اور اللہ کی تعریف لکھیں, تو اللہ کی تعریف تبھی بھی بیان نہیں ہو سکتی. رتبہ بلند تیرا, تیرا مقام عالی. تیرا مرتبہ, تیرا رتبہ بڑا اونچا ہے, بڑے مرتبے والا اللہ ہے, اور تیرا مقام سب سے بڑا ہے, سب سے اعلیٰ ہے. یہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام کا تصور بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. اب ہم تھوڑا مشق کی طرف چلیں, کیونکہ مشق بھی ہمیں بہت ضروری ہے. عزیز طلبہ, مشق کے اعتبار سے میں چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی مشق ہوگی ہماری درج ذیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے. اب ہم امتحان کے نقطہ نظر سے اگر سوال کو سمجھنا چاہیں تو سوال میں صرف دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ سوال بنتا ہے, ایک سوالیہ لفظ اور دوسرا سوالیہ نشان. تو ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ سوالیہ لفظ کس, تو سوال, پہلا سوال ہے ہمارا کس کی ذات بے مثال اور لازوال ہے. تو ہمارا پہلا سوال, یہاں پر دو ایسے چیزوں کو سبز رنگ سے رنگا گیا ہے کہ کس اور سوالیہ نشان. تو انہی دو چیزوں سے یہ سوال بن رہا ہے. اگر ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے تو ان دو چیزوں کو بدلنا ہوگا. ایک طریقہ ہے کہ کس کی ذات بے مثال اور لازوال ہے, تو جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال اور لازوال ہے. تو یہاں پر ہم نے سبز رنگ سے اسے بدل دیا, اللہ تعالیٰ اور فل اسٹاپ لگا دیا, ختمہ لگا دیا, تو یہ جواب بن گیا. تو دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں نہاں ہے, کہاں کہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں, تو جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت دل میں نہاں ہے. تیسرا سوال ہے
شاعرہ اللہ تعالیٰ سے کس جذبے کی تمنا کر رہی ہیں؟ شاعرہ ایک جذبے کی تمنا کر رہی تھیں، وہ جذبہ کون سا ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو جواب ہوگا شاعرہ اللہ تعالیٰ سے جذبہ بلالی کی تمنا کر رہی ہیں۔ زہرا کی زبان، چوتھا سوال ہے، زہرا کی زبان کس چیز سے عاجز ہے؟ تو جواب ہوگا زہرا کی زبان حمد و ثنا سے عاجز ہے۔ تو یہ چاروں سوال ہم نے ہماری مشق سے لیا ہے، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا عزیز طلبہ کہ ابھی جو امتحان کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ اس مرتبہ SSLC کے امتحان میں بھی استعمال کیا گیا تھا کہ سوالات تھیم بیس سوالات پوچھے جائیں گے، مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ تھیم بیس سوال بھی ہوں گے۔ تھیم بیس سوال یعنی آپ کی عبارت میں سے، آپ کے مصرعوں میں سے کوئی بھی سوال بنا کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو پوری عبارت سے تیار رہنا ہے، پوری نظم سے تیار رہنا ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر 1 مارکس کا سوال کوئی اور بھی ہو سکتا، کوئی اور سوال بنا کر آپ کو پوچھا جا سکتا، کہ سوال ہوگا کہ زہرا کی زبان کس چیز سے عاجز تھی، یہ سوال کی جگہ پر کس کی زبان حمد و ثنا سے عاجز ہے، کہ یہاں پر زہرا کی زبان کس چیز سے عاجز ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں زہرا کی زبان کس چیز سے عاجز ہے، تو اس سوال کو بدل کر کس کی زبان حمد و ثنا سے عاجز ہے، تو آپ کا جواب ہوگا زہرا کی زبان، بالکل صحیح۔ اور اسی سوال کو زہرا کی زبان حمد و ثنا سے کیا ہے، 3 طریقوں سے سوال کو پوچھا جا سکتا، عاجز ہے۔ سوال سے آپ کو ایک مثال بتائی ہے، ایسے سوال عبارت سے پوچھے جائیں گے، مصرعوں سے پوچھے جائیں گے۔ اب ہم ہماری اگلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ متضاد الفاظ ہیں، جنہیں ازداد کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک فہرست رکھی ہے جس میں چند الفاظ ہیں، آپ ان کو غور سے پڑھ لیجئے۔ خوشبو، ادنا، شمس، خشکی، عاجز، زوال، گل، خشک، عیاں، عجز۔ چلیے پیارے طلبہ، آپ ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ان کے جوابات کچھ اس طرح سے ہیں: خوشبو، بدبو، ادنا، اعلیٰ، شمس، خمر، خشکی، نمی، عاجز، معذور۔ زوال کی ضد ہوگی عروج، گل کی ضد خار ہے، خشکی نم یا تر ہے، عیاں نہاں، عجز غرور۔ تو اس طرح سے آپ نے ضد بنائی ہوگی۔ ان ازداد کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں تو تعداد ہم دیکھیں گے۔ تعداد واحد جمع کو کہتے ہیں۔ واحد اور جمع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نے یہاں پر چند الفاظ کی فہرست بنائی ہے واحد جمع کے لیے، جس میں سب سے پہلے جذبہ، بندہ، شجر، وصف، شے، مقام، گل۔ تو ان الفاظ کی جمع آپ کو بنانا ہے، کوشش کیجئے۔ جذبہ، بندہ، شجر، وصف، شے، مقام، گل۔ تو ان کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے اس کے جوابات آپ نے لکھا ہوگا۔ چلیے ہمارے جوابات سے آپ کے جوابات ملا کر دیکھیں صحیح ہیں یا غلط۔ جذبے کی جمع ہوگی جذبات، بندہ کی جمع ہوگی بندے، شجر کی اشجار، وصف کی اوصاف، شے کی اشیاء، مقام کی مقامات، گل کی گلوں۔ تو واحد جمع مشق کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک جیسی آواز رکھتے ہیں لیکن معنوں میں وہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شاخ۔ شاخ، شاخ جو یہاں پر دیا گیا ہے، اس شاخ کے معنی ٹہنی ہیں، اور جو کہ خوف سے لکھا گیا شاخ ہے اس کے معنی ہیں ناگوار، مشکل۔ لال، لال
پہلے لال میں عین کا استعمال کیا گیا، دوسرے میں الف کا استعمال ہے۔ یہ عین والے لال کا مطلب ہے سرخ رنگ کا ہیرا۔ دوسرا لال جو ہے وہ سرخ رنگ کو ہم کہتے ہیں، یعنی سرخ۔ یہاں پر سوا اور سوا دو ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں۔ سوا یعنی بغیر، تیرے سوا کسی سے۔ سوا زیادہ، سوا کے معنی زیادہ کے ہیں۔ ہمارے آخری معنوی فرق میں اعراب کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایک لفظ پر جب اعراب آ جاتے ہیں تو اس کے معنی کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں یہ ہم جان سکتے ہیں۔ گل، 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 تینوں الفاظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ گل کے معنی ہیں مٹی کے، گل کے معنی ہیں مٹی کے، گل کے معنی ہیں مچھلی کو پھانسنے کا کانٹا جو استعمال کیا جاتا مچھلی کو پھانسنے کے لیے اسے گل کہتے ہیں۔ گل ہم نے جس طرح سے حمد میں پڑھا، گل یعنی پھول۔ آج کی اس حمد میں ہم نے جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا ایک مرتبہ یادہ کر لیں کہ ہم نے پہلے حمد کے معنی دیکھے، حمد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے زہرہ بطول سے متعارف ہوئے کہ زہرہ بطول کی پیدائش، وفات اور ان کے خدمات کیا ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد ہم نے حمد کو طرز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد ہم جب تشریح کی طرف بڑھے تو ہر بند میں الفاظ کے معنی ہم نے دیکھیں۔ پھر ہم نے ہر مصرعے کا معنی و مفہوم دیکھتے چلے گئے، ہر مصرعے کا معنی اور مفہوم دیکھا۔ پھر ہم نے مشق حل کی۔ تو اس یادے کے ساتھ پیارے بچوں، آپ کے لیے کچھ گھریلو مشق ہے کہ آپ کو گھر میں اس حمد کے اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ تو پہلا ہمارا ہوم اسائنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اس حمد کو ترنم سے زبانی یاد کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر حمد میں ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے سوال، اس حمد کے 4 اشعار زبانی لکھیے، اسی لیے آپ کو اس حمد کو ترنم کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے۔ اگلی مشق دی گئی ہے وہ ہے ایک جملے کے 5 سوالات بنا کر ان کے جوابات لکھیے۔ ایک نئی مشق آپ کو دی گئی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اب کے امتحان تھیم بیس امتحان ہوں گے اور امتحانی نقطۂ نظر سے آپ کو سوالات کا بنانا ضروری ہے۔ اس میں آپ اپنے معلم کی مدد لے سکتے ہیں اور آسان سوالات بنا سکتے ہیں۔ آخری ہماری آپ کو لیے مشق ہے کہ اس حمد میں شاعران نے کن کن مرکبات کا استعمال کیا ہے۔ بہت سارے مرکبات ہم دیکھتے رہے، مثال کے طور پر شمس و قمر، شاخ و شجر، اس طرح کے مرکبات جو بھی شاعران نے استعمال کیے ہیں ان کی آپ کو فہرست بنانا ہوگا، اور فہرست بنانے کے بعد ان کے معنی بھی لکھنے کی کوشش کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے اور جملوں میں بھی استعمال کیجئے تاکہ آپ کو اس کی مدد ہو سکے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف دیکھی۔ اس کے متعلق خواجہ میر درد کہتے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں صرف ہم شکر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے ناظرین، آج کی اس نشست کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ہمیشہ ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں کیونکہ ماحول باہر بہت خراب ہے۔ اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی حفاظت پہلے کر لیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔